अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, उम्मीद है आप लोग बख़ैर होंगे और मौसम की हिद्दत को अपने मिजाज पर असरअंदाज नहीं होने दे रहे होंगे। आज एक और लेक्चर के साथ मैं राशिद सईदी एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने साल दवम की सिलेबस में मौजूद ख्वाजा मीर दर्द की गज़लियात में से पहली गज़ल के 3 अशार की तशरीह की थी। आज के इस लेक्चर में हम उनके बकिया अशार की तशरीह करेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरी गज़ल की तरफ गामज़न होंगे। तो फ़िलहाल ये देखें, जो अशार हमारे पास बचे हैं उनकी तरफ देखते हैं कि दीदाओ दीद जो हो जाए, ये तो पढ़ लिया था हमने, कि दीदाओ दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूँ शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं। ये शेर हो गया था। आगे बढ़ते हैं कि बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, मुँह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं, और हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जूँ नूर नज़र, रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं, और मालूम नहीं साथ से अपने शब रोज़, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं, और ता क़यामत नहीं मिटने का दिल आलम से, दर्द हम अपने इवज़ छोड़े असर जाते हैं। देखिए, हम जो इस आज का हमारा जो पहला शेर है इसकी तरफ हम बढ़ते हैं कि बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, मुंह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। अब देखिए, इस शेर में हमने ना तो कोई हकीकत ढूंढनी है ना ही मजाज ढूंढना है। हमने इस शेर के मतन ही में से वो नुक्ते तलाश करने हैं जिसने हमारा दायरा यानी मौजूई दायरा मुतय्यन कर देना है, उसे हमने बाहर नहीं बढ़ना। अब देखें, बेहुनर मतलब कुछ आप इसे कम ज़र्फ़ कह लें, ना जानने वाले कह लें, किसी भी फील्ड के, किसी भी मैदान के जो नापुख्ता किस्म के लोग होते हैं वो कह लें। अब ये बेहुनर लोग क्या करते हैं, दुश्मनी अहले हुनर से आकर, कि भाई अहले हुनर से, जानने वालों से, जो उस फील्ड के अथेंटिक होते हैं, जो माहिरीन होते हैं या किसी भी पहुँचे हुए लोग होते हैं, उनसे आके दुश्मनी करते हैं। लेकिन इसका नतीजा फिर दूसरे शेर में हमारे पास मौजूद है। क्या होता है कि मुंह पे चढ़ते तो हैं, भाई ज़ाहिरी तौर पे सबके मुंह पे आते हैं, भाई ये क्या है, क्या हो रहा है, बातें तो करते हैं, लेकिन पर जी से उतर जाते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी, इनकी बातें वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकती, पर जी से उतर जाते हैं, लोगों के दिल से भी उतर जाते हैं, इनसे कोई मुतमईन नहीं होता, इनसे कोई मुतासिर नहीं होता। तो देखें, इस शेर के अंदर हम इसको अगर मज़ीद इसको समझने की कोशिश करें तो भाई इस दुनिया के अंदर ये एक ख्वाजा मीर दर्द ने अपनी गज़ल के शेर में इंसानी नफ्सियात को बयान करने की कोशिश की है। देखिए, इस दुनिया में कई किस्म के लोग होते हैं, वो जो मेहनत करके कामयाब हो जाते हैं और कामयाबी के बाद भी कामयाबियाँ समेटते रहते हैं, और इसके बाद इस मामले में किसी गरूर का शिकार नहीं होते, किसी हसद का शिकार नहीं होते। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक तो कोशिश नहीं करते, या फिर उनकी बात वो सलाहियत ही नहीं होती, तो वो उस मकाम पर नहीं पहुंच पाते जहां पे वो दूसरे पहुंचे हुए होते हैं। तो इसकी वो खुन्नस को जिस तरह से निकालते हैं कि वो फिर दूसरों से दुश्मनी करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो उन पे आके बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर वो क्या करते हैं, भाई अहले हुनर से आकर दुश्मनी करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह क्या होता है कि वो फिर हमेशा कामयाब नहीं, ऐसे लोग कुछ देर के लिए कामयाब ज़रूर होते हैं, तो लेकिन ये हमेशा कामयाब नहीं हो सकते। देखें, कामयाबी की ज़मानत है कि आपको अपने काम से इश्क हो और आप खामोशी के साथ वो काम करते रहें। जिसके पास काम नहीं होता, जिसके पास सलाहियत नहीं होती, तो भाई वो बजता है, वो बर्तन खड़कता ज़्यादा है, आवाज़ ज़्यादा देता है, लेकिन उनमें असल कोई चीज़ नहीं होती। जैसे वो एक शेर भी है ना कि करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी, तही मग़ज़ छोटे दिल वाले, छोटे जहन वाले मग़ज़, करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। नहीं, खाली बर्तनों में से आवाज़ आती है, जो भरे हुए बर्तन होते हैं वो उनमें से आवाज़ नहीं आती, सुराही सरनिगू हो के झुका भरा करती है पैमाना। तो झुकने वाले जो धीमे मिजाज के लोग होते हैं, असल लोग वही होते हैं। ये जो बाजे घना वाले जो लोग होते हैं, इनके अंदर कुछ नहीं होता। देखें, जिनको बात करने का सलीका आता है, तो क्या होता है कि जिनको है बात का ढब नहीं बोलते, जिनको है बात का ढब नहीं बोलते, ज़र्फ़ हैं जो लबालब नहीं बोलते। वो इसी तरीके से एक और शेर है ना कि और बात के मिंबर पे आके कुछ न कहें, खामोश लोग बला के ख़तीब होते हैं। तो देखें,
یعنی ہمیں اپنے اندر کو بھرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لینا چاہیے، نہ کہ کسی سے حسد کر کے حسد کی آگ میں جل جل کے خود کو بھسم کرنا چاہیے۔ یعنی دیکھیں اس غزل کے اندر کلاسیکی موضوعات کی حامل غزل ہے، لیکن خواجہ میر درد نے دنیا میں بھئی سہولت کے ساتھ جینے اور خوشی کے ساتھ جینے کا کیا طریقہ بتایا کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، دشمنی نہیں کرنی چاہیے، ہنر والوں سے دوستی کرنی چاہیے، دشمنی نہیں، بلکہ اپنے ہنر کو بھئی اس کو تیز کرنا چاہیے، آب دینی چاہیے۔ تو دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کی مختصر تشریح کرنے کے بعد کہ دوسرا شعر کیا ہے کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو جوں ہے نا، جیسے مطلب جیسے جو آج کل لفظ مستعمل ہے، تو قدیم زمانے میں اسے جوں کہا جاتا تھا۔ تو ہم کسی راہ سے واقف نہیں، ہم تو کوئی راستہ نہیں جانتے، ہم کوئی خود سے کچھ نہیں کرتے، کہ تو ہی رہنما ہوتا ہے، ہم جدھر جاتے ہیں ہماری آنکھیں تو بن جاتا ہے، جو نور نظر ہماری آنکھوں کا نور تو بن جاتا ہے، تو ہی رہنمائی کرتا ہے، ہم سے وہی کام ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ تصوف، دیکھیں وحدت الوجود کا نظریہ ہو یا وحدت الشہود کا، کہ خاص طور پہ وحدت الوجود کے نظریہ میں ایک چیز لازم ہے کہ آپ فلسفہ جبر کا اثبات کریں۔ دیکھیں دو قسم کے فلسفے ہیں، مطلب قدرت کے حوالے سے، فلسفہ جبر اور فلسفہ قدر۔ اچھا، فلسفہ قدر یہ ہے کہ ہمارے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، ہم جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی انسان خود مختار ہے، ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، ایسا نہیں ہم بے بس مجبور محض نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں جو آئے، ہمارے پاس نیکی کا، بدی کا، اچھائی کا، برائی کا ہر قسم کا اختیار ہے، یہ فلسفہ قدر ہے۔ دوسری طرف اس کے پیرالل ایک اور فلسفہ ہے جو کہ صوفیاء کا فلسفہ ہے، فلسفہ جبر۔ فلسفہ جبر یہ ہے کہ ہم بھئی مجبور محض ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، بھئی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے، اور صوفیاء تو یہ کہتے ہیں جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔ تو صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری مرضی کچھ نہیں ہوتی، ہم جو کچھ ہم سے سرزد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، کہ وہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ بھئی جو نور نظر ہماری آنکھ تو بن جاتا ہے، آنکھوں کا نور تمہارا رہنما ہوتا ہے، ہم جدھر جاتے ہیں تو لے کے جاتا ہے۔ یہ تصوف کا نظریہ آ گیا۔ تو دیکھیں اگر تصوف میں بھی اگر ہم دیکھیں قرآن شریف میں بھی ہے کہ بھئی میں مومنوں کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ یعنی دیکھیں جو شخص بھی فنا فی اللہ کے مقام کی طرف جاتا ہے، خدا تعالیٰ کا کہنا ماننا شروع کر دیتا ہے، اس کی رضا کے مطابق اپنی رضا کو ڈھال دیتا ہے، تو پھر خدا یہ کرتا ہے کہ وہ پھر انہیں اپنا لیتا ہے، انہیں بے آسرا نہیں چھوڑتا، ان کا آسرا بن جاتا ہے، بھئی ان کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو بھئی خدا جن آنکھوں سے دکھائے گا تو وہ اندھیرا تو نہیں دکھائے گا، وہ غلط راستہ تو نہیں دکھائے گا۔ تو یہیں یہ بات ہے کہ بھئی اللہ والے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں خدا تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے، وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، کہ رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں، بھئی وہ خدا کی رہنمائی میں ہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے ایسی کوئی چیز سرزد نہیں ہوتی۔ جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ اور دیکھیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہووے نہ حول قوت اگر تیری درمیان، ہووے نہ حول قوت اگر تیری درمیان، جو ہم سے ہو سکے ہے وہ ہم سے کبھی نہ ہو۔ بھئی اگر خدا کی مرضی کے بغیر تو کوئی پتہ نہیں ہل سکتا نا، اور اگر خدا کی مرضی نہ شامل ہو تو کوئی کام کیسے کر سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں خدا تعالیٰ کی حول و قوت، اسی کی مرضی شامل ہوتی ہے، تو پھر وہ کام تکمیل تک پہنچتا ہے، ورنہ اس کے بغیر کوئی تکمیل ہی نہیں ہونا تھی۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا شعر ہے، آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ دیکھیں بہت پیارا شعر ہے کہ اس دنیا کی ناثباتی کو، انسانی حیات کی ناپائیداری کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کیا سمجھایا جا سکے گا۔ دیکھیں کہ اب شروع دن سے
مثال کے طور پر ہم انسان، ایک بچہ ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا شعور ہوتا ہے، اور شعور حاصل کرنے سے لے کر دم آخر مرنے تک ہم کتنے لوگوں کی وفات کا ذکر سنتے ہیں، ان کے مرنے کا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں فلاں شخص فوت ہو گیا، فلاں جہانی ہو گیا، بے پیا گھر سدھار گیا. تو یہ مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ جو چلے جاتے ہیں تو کدھر جاتے ہیں؟ اگر ہم اس کی طرف سوچنے کی طرف آئیں تو ہمیں حیات اور ممات کے راز کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. اس دنیا کی ناپائیداری کی طرف ہمارا ذہن جائے گا، اور اس سے جو ہماری الفت ہے، محبت، اس میں کمی واقع ہو جائے گی کہ ہم ساری زندگی اس ایسی زندگی کو سلجھانے کی، سنوارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. پل بھر کے لیے ہے، پل بھر کے لیے نہیں ہوگی. پل بھر میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ ہمیں کوئی کندھے پہ اٹھا کے پھر رہے ہوں گے، اعلان ہو رہے ہوں گے، ہمارے جنازے پڑھے جا رہے ہوں گے. تو اس کی طرف ہم غور نہیں کرتے کہ اگر ہم اس کی طرف غور کرنا شروع کر دیں تو پھر دیکھیں کہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی حدیں اور طرح سے ہو جائیں گی. نہ سمجھا آج تک کوئی انسان، نہ سمجھا آج تک کوئی انسان، کہاں جاتا ہے آتا ہے کدھر سے. بھئی ہمیں غور کرنا چاہیے. غور کریں گے تو پوری یہ نظام ہستی ہے یہ ہماری سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ مقصد ہمارے سامنے کھول کے سمجھ میں آ جائے گا. اگر ہم کسی غلط راہ کی طرف گامزن ہیں تو ہمیں غلط راہ کے پتہ چلے گا. صراط مستقیم کو ڈھونڈنا اور اس کے پہ چلنا آسان ہو جائے گا، صرف اس دنیا کی نازباتی کو سمجھنا ہوگا. حالانکہ دیکھیں موت کی کیا حقیقت ہے. بھائی مرنا تو ہر کسی نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن دیکھیں ہم اس بھی زندگی کو اچھے طریقے سے ڈھال سکتے ہیں اور اخروی زندگی کی تیاری بھی کر سکتے ہیں. موت بھی زندگی میں ڈوب گئی، یہ وہ دریا ہے جس کی تھا نہیں. بھئی موت کا تو پیٹ نہیں بھرتا نا. موت تو کوئی گھر خالی نہیں چھوڑ جاتی نا. ہر کسی کو یوں تو نہیں ہے دستک دی اور چلی گئی، اچھا اس گھر کو کبھی موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے. بھئی یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جانا ہے اس نے. تو اگر یہ فانی ہے تو پھر ہمیں اس میں گزارنے کے کوئی اور طریقے سمجھنے ہوں گے. اور وہ بھی جو بھی ایک بار گیا مڑ کے نہیں آیا، جو بھی ایک بار گیا مڑ کے نہیں آیا، شاید کہ زیر زمین میر آرام بہت ہے. تو یہ بھی سوچنے سمجھنے کے ایک زاویہ ہے نا کہ جو بھی جاتا ہے تو پھر واپس تو نہیں آتا، مطلب سکون بہت ہے. تو بھی سکون تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کوئی اچھے کام کر رکھے ہیں، ورنہ وہ جو جس سکون کی ہم وہ کہہ رہے ہیں سکون ہے تو بے سکونی بھی تو ہو سکتی ہے، عذاب بھی تو ہو سکتا ہے، وہ بڑے تکلیف دہ عمل میں سے بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ تو اس بات پہ منحصر ہے کہ ہم یہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں. ہم نے پیمانے تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں کہ ہم نے ان پیمانوں پر کس طرح عمل کرنا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے اور اپنی اخروی زندگی کی تیاری کس طرح کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ میر تقی میر کی بہت اچھی غزل کے بڑے اچھے سے اشعار ہیں، لیکن ایک بات بڑی کمال کی ہے کہ یہ سال دوم کی اردو میں حکومت کو کیسے خیال آ گیا کہ بھئی بچوں کو موت سے خوف زدہ کرنا چاہیے، انرجی کی ضرورت شاید ان کو کم ہے. خیر یہ بہرحال سلیبس سیٹ کرنے والوں کا معاملہ ہے کہ بھئی اس وقت آپ لوگوں کو ایک ہی غزل میں اتنے سارے شعر آ گئے موت کے حوالے سے. تو یہ پتہ نہیں ہے یہ جو سلیبس بنانے والا شخص کون سے فرسٹ ایئر کے بچے سے یا ان کے کرتوتوں سے اس طرح واقف ہو کے انہوں نے سیٹ کیا ہے. خیر برائے کلاسیکی کی غزل کی ایک اپنی شعریات ہیں، ان موضوعات کو سمجھنا تو ضرور چاہیے، لیکن موت کے خوف کو اس قدر ذہن پہ حاوی کرنا بھی کوئی سمجھداری کی بات نہیں کہ ہم پازیٹیوٹی کو پھر بھول جائیں اور زندگی کو اسباب کے انداز میں، مثبت انداز میں آگے بڑھانے بھول جائیں. تو اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا شعر کہ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں. اچھا دیکھیں یہ بالکل ایک اتنا عمومی قسم کا شعر ہے یہ والا جو شعر ہے کہ یہ اسے کلاسیکی غزل کی روایت میں عموماً جو مقطع ہوتا ہے غزل کے اندر تو اس میں شاعر کا تخلص بھی استعمال کرتے ہیں. تو ویسے تو شاعر کسی بھی شعر میں ایسا موضوع بنا سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر مقطع کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا جس مقصد کو تعلی کہتے ہیں. یعنی شاعر اپنی تعریف خود کرتے ہیں. شاعر اپنی شاعری کے اندر بھی اپنے کلام کی، اپنی ذات کی، اپنے جو علم و فن پر دسترس ہے وہ اس بات پہ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسا کیا. اور جیسے بڑے معروف قسم کا وہ شعر بھی ہے نا کہ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتاں ہماریاں،
یعنی بھئی ہر شاعر کو جو بھئی سیروں خون صرف کر کے بھئی ایک مصرع تر کہہ رہا ہوتا ہے تو اسے اس بات پہ غرور ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے بڑی اچھی بات کی ہے اور یہ سے لوگ بھلا نہیں پائیں گے۔ وقت کے تقاضے پھر اور ہوتے ہیں، مستقبل کی چیزیں اور ہوتی ہیں۔ خیر دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، کیا تعلی کیا ہے، کیا دعویٰ کیا ہے کہ بھئی تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، اس عالم کے دل سے قیامت تک مٹ نہیں پائے گا۔ کیا کہ درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں، درد ہم اپنے بدلے میں اثر کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ اچھا اس شعر کو بھی ان کی میر درد کی جو ذاتی سوانح ہے ان کے بھائی میر اثر، اس کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی شاعری تعلیق کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں انسان نے تو زندہ نہیں رہنا، بھئی شاعر نے تو گزر جانا ہے۔ شاعر کو تو لوگ بھلا بیٹھیں گے، لیکن کیا شاعری بھی بھول جائے گی؟ کیا شاعری بھی بھلا دی جائے گی؟ اور کیا اچھی شاعری کیا لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائے گی؟ کیا وہ کتابوں کے انبار میں بہت کہیں نیچے رہ جائے گی؟ کہ بھئی آج سے کئی 100 سال پہلے کی اگر چیزیں ہمیں یاد ہیں، ان کی شاعری اگر ہم پڑھتے ہیں، مطلب یہ اردو کی تو روایت بہت تھوڑی ہے، اس سے پہلے کی بھی چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شاعر نے درد دل کو اپنی شاعری میں سمویا ہے، شعور کی وسعتوں کو شاعری میں پنہاں کر دیا ہے، یا بھئی اپنے خرد افروزی اور عقلی منتہا اور علمیت کو کوزے میں بند کر دیا ہے شعر کی صورت، تو بھئی وہ ہم بھلا نہیں سکتے۔ تو شاعر شاید گزر جائے گا، شاید وہ فوت ہونے کے بعد اسے قبر میں دفن کر کے اسے مقبرہ بنا دیا جائے گا، شاید اسے بھی لوگ بھول جائیں گے، تختیاں مٹ جائیں گی، لیکن اچھے شعر کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ اچھا شعر ہمیشہ یاد ہے، اچھا شعر۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، یاد آتے ہو اس سلیقے سے جیسے بارش ہو وقفے وقفے سے۔ تو یہ جو شعر پھر یہ دیکھیں نا اچھے جو شعر ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پر غالب کو ہم پڑھتے ہیں تو غالب کے کئی ایسے شعر ہیں جو ضرب المثل کا درجہ اختیار کر گئے ہیں، اور ہم انہیں باتوں باتوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ کس شاعر کا شعر ہے۔ ایسے اقبال کے ہاں ہے، میر درد کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو ضرب المثل اختیار کر گئے ہیں، اسی طریقے سے میر کے بھی اشعار ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ بھئی اگر ہم شاعر اپنے عوض درد اگر اپنے عوض اثر کو چھوڑ کے گئے ہوں گے، ان کی شاعری میں اثر ہوگا، لوچ ہوگا، درد ہوگا، کیفیت ہوگی، تو لوگ نہیں بھلا پائیں گے۔ جب تک کسی شاعر کی شاعری آنے والے وقتوں کے لوگوں کے جذبات سے، ان کے احساسات سے ہم آہنگ رہے گی، لوگ اس کو نہیں بھلا پائیں گے۔ یہ ایک طرف تو شاعر کی عظمت ہوگی، دوسری طرف ہم دیکھیں تو بھئی ہمارے اوپر ایک فرض بھی آ جاتا ہے کہ ہم اپنی اگر شاعر تہذیب کے نمائندہ ہوتے ہیں تو ان کی شاعری بھی تہذیب ہوتی ہے، تہذیب کی نمائندہ ہوتی ہے، تہذیب کا حصہ ہوتی ہے، تو تہذیب کی حفاظت کرنا ہمارا بھی تو ذمہ ہے۔ بھئی ہمیں بھی تو چاہیے کہ شاعری کو زندہ رکھیں، شاعروں کو زندہ رکھیں، اچھی اقدار کو زندہ رکھیں۔ تو شاعری انہی اچھی اقدار میں سے ہیں، اور خواجہ درد کی شاعری، تصوف کی شاعری، انسان دوستی کی شاعری، علمیت کی شاعری، بھئی انسان سے محبت بڑھانے کی شاعری، دیدہ و دید کے رواج کو اپنانے اور رواج دینے کی شاعری، تو ایسی کو نہیں بھلانا چاہیے۔ آج ہم نے اس خواجہ میر درد کی سلیبس میں موجود پہلی غزل کی مختصر انداز میں تشریح کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ آئندہ کے لیکچر میں ہم دوسری غزل کو شروع کریں گے۔ اس وقت کے لیے مجھے یعنی راشد سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔